अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। इंतहाई दिलचस्प जो मराहल हैं वो देखे गए हैं बरतानिया की कानून साज असम्बली में, पार्लियामेंट में एक मुबाहिसे का आगाज़ होता है। स्कॉटिश नेशनल पार्टी ये मुबाहिसे का आगाज़ करती है और बुनियादी तौर पर एक करारदाद पेश की जाती है जिसका मकसद गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी है। हाल ही में इस बात को भी ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि अब जो बरतानिया में इलेक्शन आने वाले हैं, इस पे फ़लस्तीन का मसला भी बरतानवी सियासत पे खासा दारोमदार है और वो जमातें जो इस सारे तनाजुर में मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपना रही हैं, लेकिन दुनिया भर के लोगों की तरह बरतानिया के जो अवाम हैं वो भी गज़ा में जो कुछ हो रहा है उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए जहाँ मुआशी चैलेंजेस हैं, जहाँ NHS के मामलात हैं, जहाँ दीगर मामलात हैं इमिग्रेशन से मुतालिक, वहाँ मसला फ़लस्तीन भी बड़ी कलीदी हैसियत रखता है बरतानिया की सियासत में इन दिनों। ये करारदाद जब पेश की गई तो लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी जो दोनों इजराइल की हिमायत करते हैं लेकिन गज़ा में उसकी कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार भी करते रहे हैं और करारदाद में तरमीम तजवीज़ कर दी गई और ऐसी मुख्तलिफ शराइत के साथ जिनका जंग में वक्फे से पहले पूरा होना ज़रूरी है। अब ये करारदाद जो पेश की गई है, एक बात यहाँ ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि अगर ये करारदाद मंजूर भी हो जाती तो बरतानवी हुकूमत के लिए इस पर अमल दरामद तो ज़रूरी नहीं था, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि दुनिया भर में जो इस वक्त फ़लस्तीन का मसला और गज़ा के लोगों का जो मसला है वो हाईलाइट में है और वो सफ़े अव्वल का मसला बना हुआ है, इशू बना हुआ है। उसको लेकर यकीनी तौर पर जो सियासी जमातें हैं उन्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होना था। लेकिन इस सारे माहौल में जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं लिंडसे होयल, उन्होंने मुआफ़ी भी मांगी है और कहा है कि उन्होंने कानून साज़ों को मुख्तलिफ नज़रियात पर अपने वोट देने का ये फ़ैसला इसलिए किया था क्योंकि वे इनमें से कुछ को जंग के बारे में अपने मौक़िफ़ पर दरपेश तशद्दुद के ख़तरात के बाइस उनकी सिक्योरिटी के लिए परेशान थे। उन्होंने पार्लियामेंट से कहा कि ये काबिल अफसोस है और इसमें फ़ैसले पर माज़रत ख़्वाह हूँ, मैं नहीं चाहता था कि ये इस तरह ख़त्म हो। ये एक्चुअली हुआ क्या, जो फैक्चुअली स्टोरी है वो तो हमें हमारे ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ यूके ग़ुलाम हुसैन अवान साहब बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ग़ुलाम हुसैन अवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ कैसर अब्बास साहब हैं, डिप्टी मेयर हैं, तहरीक काउंसिल के टूरी पार्टी से हैं, हुक्मरान जमात से हैं। कैसर साहब आपका शुक्रिया। मोहम्मद सादिक साहब हैं, साबिक मेयर स्टैंड काउंसिल हैं, लिबरल डेमोक्रेट हैं, बहुत शुक्रिया सादिक साहब आपका। ग़ुलाम हुसैन अवान साहब, एक्चुअल स्टोरी क्या है, ये हुआ क्या है और इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ पार्लियामेंट में? बहुत शुक्रिया का फैसल। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमने आज के इस प्रोग्राम के अंदर जो बरतानिया की 3 बड़ी सियासी जमातें हैं उनके जो सियासतदान हैं उनको मदऊ किया है और उसका मकसद भी यही है कि बड़ा ये हसास मौजू है इस वक्त गजा का और इसके ऊपर जो है वो एक तो उनके मौक़िफ़ आ सके, लोगों को पता सके कि ये सियासी पार्टियां जो हैं वो इस मामले के ऊपर क्या सोच सकती हैं। दूसरा ये आपको बताऊं कि इस प्रोग्राम का हमारे का मकसद बेसिकली यही है कि फ़लस्तीन के अंदर जो इस वक्त मज़ालिम ढाए जा रहे हैं और ये अब ये मज़हब का मसला नहीं रहा, ये इंसानियत का मसला बन चुका है और पूरी दुनिया के अंदर जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं और भी जो भी लोग इस चीज़ से बिलीव करते हैं कि इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर जो है वो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, सब लोग इसको जो है वो स्ट्रॉन्गली कंडेम कर रहे हैं। तो बरतानिया की जो पहले तो लगता ये था कि जो बरतानिया की दोनों बड़ी सियासी पार्टियां हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, दोनों इस मामले के ऊपर जो है वो लाइक सेम पेज के ऊपर है। दोनों जो है वो रिलक्टेंट थी और इस मामले पर जो है वो कंडेम नहीं किया जा रहा था। इंडिविजुअली जो सियासतदान थे, जो कई पाकिस्तानी, कई मुसलमान, कई दूसरे मज़ाहिब के ऐसे सियासतदान जिन्होंने पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हुए रिजाइन तक कर दिया, अपनी सीटें छोड़ दी कि जो उनकी लीडरशिप है वो इस तरीके से दबंग फैसला या दबंग ऐलान नहीं करे कि ये इस मामले के ऊपर जो है वो उस तरह नहीं बोल रही जिस तरह बोलना चाहिए। लेकिन अभी हमने देखा कि जो लेबर पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि दे आर गवर्नमेंट इन वेटिंग, कि आने वाले वक्त में उनकी हुकूमत बन सकती है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि बाई इलेक्शन के अंदर जो है उनकी पार्टी बड़ी तेजी के साथ सीटें गेन कर रही है। तो इसलिए अभी चंद रोज पहले जब स्कॉटिश पार्टी की तरफ से जो है वो ये करारदाद पास की गई कि करारदाद पेश की गई कि ये सीज फायर किया जाए फ़लस्तीन के अंदर जो इस वक्त मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, तो उस पर जो है वो पहली मरतबा लेबर पार्टी की तरफ से जो है वो हमायत की गई। तो इससे कबल जो है वो लेबर पार्टी इस हवाले से या तो अब्सटेन करती थी या फिर कोई फैसला नहीं उनका होता था इस वाले से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक कुछ लोग कह रहे हैं जी कि शायद
اسی سال جو ہے وہ برطانیہ کے اندر بھی الیکشن ہونے والے ہیں اور اب زیادہ دیر تک لیبر پارٹی اس چیز کی مخالفت نہیں کر سکتی، اس لیے لیبر پارٹی نے جو اپنے اسٹانس کے اندر کچھ تبدیلی کی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طریقے سے وہاں پر مظالم اٹھائے جا رہے ہیں شاید اب زیادہ خاموش رہنا جو ہے وہ مناسب نہیں تھا کیئر سٹارمر کے لیے، تو انہوں نے کچھ لوگ اس کو یو ٹرن کہہ رہے ہیں، لیکن ہم اس کو یو ٹرن نہ بھی کہیں لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں دیر آئے درست آئے، انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا آواز تھی کہ لیبر پارٹی جو کہ مڈل کلاس کی پارٹی ہے وہ اس حوالے سے اپنا سانس کلیئر کرے، تو اب ان کا موقف واضح طور پر سامنے آ چکا ہے کہ وہ سیز فائر کے حق میں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت فلسطین کے اندر جو غزہ کے اندر جو وہ مظالم اٹھائے جا رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ کیسر عباس صاحب، اس پہ جو حکمراں جماعت ہے اس کا موقف کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ فیصل، بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے کیونکہ یہاں پہ بچے انوالو ہیں، خواتین انوالو ہیں اور ہزاروں لوگ انوالو ہیں جن کی جانیں اس میں ضائع ہوئی ہیں اور لوگ بے گھر ہوئے ہیں لاکھوں کے حساب سے، تو بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے اور کوئی بھی جو حکومت ہے وہ بڑے ظاہر کچھ فیصلے جب وہ کرتے ہیں تو وہ ان ساری چیزوں کو کنسیڈریشن میں رکھ کے فیصلے کرتے ہیں، بجا طور پہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ یو کے اندر لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یا پروٹیسٹ کرنے کی اجازت ہے، وہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے، اتنی تعداد میں لوگ بہت کم نکلے ہوں گے دوسرے ممالک میں۔ کی جو گورنمنٹ ہے کنزرویٹو پارٹی کی گورنمنٹ، ظاہر ہر ملک کے اپنے کچھ ہوتے ہیں، مفادات ہوتے ہیں، کچھ پالیسیز ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت میں اگر دیکھیں اس حکومت کا یہ پہلے دن سے ایک سٹینڈ ہے کہ دو جو سٹیٹس ہیں سیف اور سیکیور، وہی اس مسئلے کا پرماننٹ حل ہے۔ وہ فلسطین، ایک مستحکم فلسطین ہی ضمانت ہے، ایک اسرائیل جو محفوظ اور پرامن ہے۔ تو جتنی دیر تک دو سٹیٹس ابھی سے وہاں پہ نہیں ہوتی تو ہماری حکومت کا یہ ہے کہ یہ دونوں سٹیٹس وہاں پہ پیرالل ہونی چاہیے اور یہی ایک دوسرے کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بڑا ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے، یہ جو کنٹینیوسلی کانفلکٹ ہے جس میں ہزاروں لوگ ابھی تک جان جن کی ضائع ہو چکی ہے۔ تو اس کے باوجود ہماری حکومت نے ظاہر یہاں پہ کافی مختلف لیڈرز کے اپنے اپنے بیانات ہیں، لیکن جو پالیسی بیان ہے وہ یہ ہے کہ حکومت وہاں پہ امداد بھی بھیج رہی ہے غزہ کا بھی، اور سیز فائر ایون تو یہ ٹیمپریری کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کرے تاکہ ہیومینٹیرین جو سامان ہے یا رسد ہے سامان کی، کھانے کی، ادویات کی، وہ وہاں پہ پہنچائی جائے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو فوری طور پہ سیز فائر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کیونکہ جنگیں جو ہیں وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، کنفلکٹ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں تو اس دن سے جب سے یہ کنفلکٹ ہے اسپیشلی رشیا اور یوکرین کا یا فلسطین اور اسرائیل کا، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہ وائٹ میں رومال پہنتا ہوں، اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم تو امن کے دائیں ہیں اور جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اینڈ آف دا ڈے یہ تھرو ڈائلاگ ہی ختم ہوگی، اور میں تو اپنی حکومت سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں اور باقی اقوام سے بھی کہ اس سلسلے میں اب ٹائم آ گیا، بلکہ ابھی جسٹ فیو منٹس یا آورز اگو ابھی یو ایس اے کی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 25,000 جو فلسطینین خواتین یا بچے ہیں یا لوگ ہیں وہ اس کے اندر ان کے وہ مارے جا چکے ہیں۔ تو یہ اگر ان کی فگرز لیں 25,000 تو دس از ویری ویری الارمنگ۔ تو میری حکومت سے یہی درخواست ہے کہ امن کی طرف بڑھیں۔ جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ غلام حسین اعوان صاحب، کرٹیسزم ایک سیگمنٹ بہت بڑا برطانیہ کے ووٹرز کا، عوام کا، وہ اس بات پہ کرٹیسائز کرتا تھا کہ وائی برطانیہ از الائی ود امریکہ ان رشیا یوکرین وار، یا ایون جو افغانستان کی جنگ تھی یا عراق کی جنگ تھی اس میں بھی جو اتحاد ہے، الٹیمیٹ جو برطانیہ ہے اس کو امیگرنٹس کی صورت میں یا ان ممالک میں آ کے ڈیولپمنٹ کرنے کی صورت میں اپنے ٹیکس پیئر کے لیے ایک بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ کیا اب برطانیہ کے اندر جو ایک نیچرلی الائی سمجھا جاتا ہے برطانیہ امریکہ کا، اس پہ بہت زیادہ بحث چل نکلی ہے کہ اب برطانیہ کو سوچنا ہوگا کہ ہم نے ہر امریکہ کی بات پہ آمین نہیں کہنا؟ بالکل فیصل، میں بتاؤں کہ میرا خیال ہے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ابو دا گورنمنٹ ہوتی ہیں۔ یہ جو الائی ہے امریکہ اور یہ بریٹن اور
کئی دوسرے کنٹری بھی جو نیٹو کی کنٹریز ہیں، یہ میرا خیال ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ہے نا ان کی ہوتی ہے. جس طرح کہ آپ کہہ لیں کہ کسی بھی کنٹری کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اگر وہ ایک لائن ڈرا کرتی ہے کہ ان کی کنٹری کے لیے ان کے مفاد کے لیے کیا چیزیں بہتر ہیں، تو وہ اس طریقے سے انہوں نے اپنی جو فورن پالیسی ہے وہ ڈرائیو کی ہوتی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ جو شارٹ ٹائم کے لیے بھی جو گورنمنٹ آتی ہے وہ اتنا زیادہ انفلوئنس کر سکتی ہے ایسی پالیسی کے اوپر جو اسٹریٹجیکلی کئی ڈیکیڈز پر جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے اس بحث میں میرا خیال ہے جائے بغیر بہت سارے لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ جو برطانیہ اور امریکہ بہت سارے معاملات کے اندر ان کا اکٹھی ہوتا ہے. تو اگر ہم اس پالیسی کی بات کریں تو اس کے اوپر لوگ ضرور کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی ایسی جنگ کی صورتحال نہیں ہے جس کے اندر کہ کوئی ایک دو طاقتور دشمن آپس میں جنگ کر رہے ہیں. یہ تو ایک انسانی بنیادوں کا مسئلہ ہے. تو اس کو جو ہے وہ ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں دیکھا جا رہا ہے کہ جیسا آپ روس اور یوکرین کی جنگ ہے اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کنٹری دوسری کا ساتھ دے رہا ہے، اسٹریٹجیکلی دے رہا ہے، دفاعی طور پہ دے رہا ہے، لیکن یہاں پہ صورتحال وہ نہیں ہے. یہاں پہ ایک لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ ایک ظلم ڈھایا جا رہا ہے ایک ایسے کنٹری کے ساتھ جس کو آپ اس کی شناخت بھی نہیں دے رہے اور جو کہ ایک بالکل آئسولیشن کے اندر ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں. اور اس کے اوپر اب جو گزشتہ رات جو واقعہ ہوا ہے جس کے اندر فوڈ لینے کے لیے جو قطار میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو گولیوں سے بھون دیا گیا ہے. تو مہذب ورلڈ کے اندر تو ایسی کوئی مثال ہمیں ملتی نہیں ہے. آپ بوسنیا کا میسیکر دیکھ لیں تو لگتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ سب سے بڑا جو انسانی جو جانوں کا ہے، جو نسل کشی کا واقعات ہیں وہ اس وقت ہو رہے ہیں. تو اس وقت اگر ہم نے 10 سال کے بعد اس کو کنڈیم کرنا ہے، 10 سال کے بعد پھر کتابیں لکھنی ہے اور یہ کہنا ہے کہ جی اس وقت یہ ہوا تھا، تو آج جو انٹرنیشنل ورلڈ ہے اس کو آج ہوش کے ناخن لینا چاہیے. آج اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طرح جو ہے وہ انسانیت سوز واقعات ہو رہے ہیں. معصوم بچوں کو نہیں دیکھا جا رہا، ہاسپٹل کے اوپر بمباری ہو رہی ہے. تو یہ آج دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم نے کل جب سارا کچھ ہو جائے گا اس کے اوپر پھر کتابیں لکھنے سے، ڈاکومنٹری بنانے سے بہتر ہے کہ آج جو ہے وہ انسانی حقوق کے جو چیمپئن کنٹریز ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، آج اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کریں. بڑی اچھی بات ہے اگر لیبر پارٹی کو اب خیال آ گیا ہے یا کیئر اسٹارمر کو خیال آ گیا ہے کہ وہ اس کے اوپر کریں. اور دوسرا میں ایک اور بات بتاؤں یہاں پر جو میں نے آبزرو کیا کہ دیکھیں جو یہ خالی یہ نہیں ہے کہ مسلمان خالی جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر کنڈیم کر رہے ہیں اور جو لیبر پارٹی ہے یا دوسری پارٹی ان کو مسلمان کے ووٹوں کا ڈر ہے کہ الیکشن کے اندر جو ہے وہ مسلمان ووٹ نہیں دیں گے کہ ہم نے کنڈیم نہیں کیا. یہ مسلمانوں سے ابو جو دوسری لوگ ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ بھی اس کو سمجھ رہے ہیں. صحیح ہے. میرا کیسر صاحب آپ سے بھی سوال یہی ہے کہ کیا اب یہ ڈیبیٹ جنم لے چکی ہے کہ جو امریکہ کے بارے میں برطانیہ کے ایک نیچرل الائی ہونے کا تاثر ہے اس پہ رجوع کیا جائے، اس پہ پھر سے سوچا جائے کیونکہ دنیا بدل چکی ہے، انداز بدل چکے ہیں تو شاید اب وہ نیکسس اتنی دیر چل نہ سکے؟ نہیں، ایسی کوئی ویسے بات نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ، کیونکہ یہ دونوں ملکوں کا بڑا ایک ہسٹورک لنکس ہیں. ہسٹورکلی یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے آئے ہیں. اس کے بعد نیٹو کا ایک فورم ہے جس کے اندر کافی ممالک جو اس کا حصہ ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کیونکہ کچھ ہر ممالک کی جیسے پاکستان کی ایک اپنی پالیسی ہے، انڈیا کی ایک اپنی فارن پالیسی ہے، باقی ممالک کی ہے. تو اسی طریقے سے یو کے کی ایک اپنی فارن پالیسی ہے جو ملکی جو وائٹر ملکی مفادات ہیں اس کو سامنے رکھ کے بنائی جاتی ہے. اور وہ تقریباً لیس اینڈ مور میں آپ کو صحیح بتاؤں تو وہ سیم ہی ہوتی ہے کہ اس میں سچ فرق نہیں پڑتا کہ اگر کنزرویٹو پارٹی آئی ہے یا لیبر آئی ہے تو اس میں تو بہت زیادہ فرق پڑا ہے. یہ نیچرل الائز ہیں دونوں ممالک. اب جو پالیسیز ہیں اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ یہ کئی دہائیوں سے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یا یو کے اور جو امریکہ کا ایک ہے وہ ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے اور اس کو بڑا چیریش کیا جاتا ہے اوور مینی ڈیکیڈز. تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی بظاہر ایسی کمی آئے گی. لیکن جو بظاہر سوچنے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ اس طریقے سے اس طرح کے جو واقعات ہیں جو عالمی تناظر میں جن کو ابھی تو ظاہر ہے کسی ایک جگہ پہ کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے یا وار ہوتا ہے تو کوئی ملک یا کوئی لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ادھر تک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ٹائم گزر گیا ہے. وہ سارے لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے اور اس کا اثر سارے لوگوں پہ پڑتا ہے. اس کا اثر اکانومی کے اوپر پڑتا ہے، اس کا اثر باقی جو مائگریشن ہے اس کے اوپر پڑتا ہے. غلام حسین امان صاحب آپ نے گفتگو سنی ہے، ذرا پبلک پلس بتا دیجئے جو آنے والے الیکشن ہیں اس پہ موسٹلی کن کن معاملات پہ ڈیبیٹ ہوگی اور ایشوز کیا بنیں گے؟ دیکھیں پہلے تو ظاہر ہے جو ٹوری گورنمنٹ کے بارے میں کافی لوگوں کو ریزرویشنز ہیں کہ انہوں نے
بہت سارے معاملات کے اندر جو ہے وہ خاص طور پہ معیشت کے معاملات کے اندر کافی ڈس اپوائنٹ کیا. لیکن اب یہ جو غزہ والا معاملہ ہے میرا خیال ہے یہ اوور کم کر چکا ہے ہر چیز کو. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح اوپنلی جو ہے وہ سٹانس لیا ہوا ہے ٹوری پارٹی نے, اور ان کا نتیجہ جو ہے وہ بائی الیکشن کے اندر ان کو مل رہا ہے. اور بائی الیکشن جو کہ سیف سیٹ تھی کبھی ٹوری پارٹی کی, وہ بھی اب لیبر کے جا رہی ہیں یا آزاد امیدوار جیت رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا الارمنگ ہے کہ جس طرح ابھی احمد شہزاد صاحب نے بھی کہا کہ جو لوگ اس طرح کی لائن لے رہے ہیں کہ جو انسانیت سوز مظالم ہو رہے ہیں ان کو جو پارٹی کھل کر جو ہے وہ حمایت فلسطین کی یا غزہ کی نہیں کر رہی, ان کو جو ہے وہ الیکشن کے اندر ہی جواب ملے گا. اور اس وقت تک جو صورتحال ہے کہ عوام آپ دیکھ سکیں کہ پورے برطانیہ میں ہفتے کے روز مظاہرے ہوتے ہیں, اور لنڈن کے اندر سب سے بڑا جس کے اندر لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں. تو یہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ خالی مسلمان نہیں ہوتے, یہ ان کا جو مذہب آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ انسانیت ہے. انسانیت کی بنیادوں کے اوپر جو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر سکھ بھی ہوتے ہیں, عیسائی بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ اس کے اندر مظاہرے کے اندر شامل ہوتے ہیں. اور ایون کہ ہم نے دیکھا کہ جوئش پیپل بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو ہر طرح کے لوگ اس مظاہرے کے اندر شرکت کرتے ہیں, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت جو خاموش ہے ان مظالم کے اوپر اس کو ضرور کہیں نہ کہیں خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا, چاہے وہ الیکشن کی صورت میں ہو, چاہے وہ کوئی پارٹی ہو, چاہے کوئی انڈیویجول ہو. اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن کے اندر جو ہے وہ یہ فلسطین اور یہ غزہ والا معاملہ جو ہے یہ بہت اہم رول ادا کرے گا. لوگوں کو جو ہے وہ ووٹ جب ڈالیں گے تو وہ ضرور سوچیں گے کہ کون سی پارٹی جو ہے یا کون سا سیاستدان جو ہے وہ رائٹ سائڈ پر کھڑا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. کیسر عباس صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سارے معاملات کا اور آنے والے ٹائم میں آپ کی پارٹی کو چیلنجز کون سے ہیں؟ ظاہر ہے جہاں پہ باقی چیزیں ہیں وہاں پہ یہ والا بھی ایک ایشو ہے, لیکن یہ ایک ایشو ہے, میں پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں جہاں پہ لوکل کے حساب سے, لیکن دس از اے بگ ایشو. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیبر پارٹی کے کتنے درجنوں کے حساب سے کونسلرز نے ریزائن کر دیا. ابھی کل رات کو انہوں نے سیٹ ہاری ہے جارج گیلوے سے. باقی ظاہر اس سے افیکٹ ہوگا. لوکل پالیٹکس کی اندر بات کریں تو یہ کیا ایک ایشو ہے, بالکل یہ ایشو ہے, اور یہ کافی زیادہ سیٹس کے اوپر اس کا امپیکٹ بھی ہوگا, اسپیشلی جہاں پہ مسلمان کمیونٹیز ہیں اس کے اندر. اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ روچڈیل کے اندر رات کو وہ ایک جو نئی پارٹی ہے ورکرز پارٹی, اس کے جارج گیلوے صاحب وہ الیکشن جیتے ہیں, وہ پیورلی ان کا سٹینس ہی یہ غزہ کا ایشو تھا. تو باقی بھی جہاں پہ اس طرح کی ایتھنک مائنارٹیز کی کمیونٹیز ہیں, پارٹیکولرلی مسلمان, وہاں پہ یہ ایک بڑا ایشو ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی عوامل ہیں جس کے اندر یہاں پہ کاسٹ آف لیونگ کرائسز ہیں, باقی کافی زیادہ ایشوز ہیں یعنی اوور آل. تو ظاہر ہے ہماری پارٹی کا بھی اگر آپ دیکھیں اس حساب سے تو اس کا جو سٹینڈ ہے آپ اسے یعنی ڈس ایگری ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ایک کنٹینیوس کنسسٹنٹ ہے ہر ایشوز کے اوپر. وہ لیبر پارٹی کی طرح کبھی بدلتا نہیں ہے. وہ بھی اگر وہ غزہ کے اوپر وہ اگر پالیسی بیان دے رہے ہیں یا باقی چیزوں کے اوپر یو ٹرن لے رہے ہیں تو وہ رزلٹ دیکھ کے کانسیکوینسز دیکھ کے لے رہے ہیں. تو اس سے لگتا نہیں ہے کہ وہ ان کی یعنی کوئی دل کی کوئی جو پالیسی ہوتی ہے جس پہ وہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ والی ہے. کنزرویٹو پارٹی کے جیسے فار ایگزامپل ہمارے اپنے ایریے میں وہاں پہ ہمارے ایم پی نے لکھا, میری اس سے کنورسیشن ہوئی تو میں نے اس کو بتایا کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. تو اس نے 1500 لوگوں کو دوبارہ ری ڈرافٹ کر کے لیٹرز لکھے. تو میں تو ان چیزوں کے اوپر یقین کرتا ہوں کہ جہاں پہ ظاہر ہے ایم ناٹ اے فارن منسٹر, یہاں پہ 56 باقی مسلمان ممالک ہیں, ان کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اس سلسلے میں آواز اٹھائیں. ہم یہاں پہ جتنی پہ ہمارے سے ہو سکتی ہے ہم پازیٹیولی اس مسئلے کو بھی اٹھا رہے ہیں, اور باقی جہاں پہ جو لوکل مسائل ہیں اس کے بارے میں اپنا جو مثبت اقدام کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا محمد صادق صاحب, کیسر عباس, شہزاد صاحب, غلام حسین عوان صاحب. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.